अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है मेरे हमदम और जिसकी राइटर हैं अरूश मलिक। आप सब बताइएगा कि आपको हमारे नावल्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। सर्दियों की गर्म धूप सेकते वो ऊपर माल्टे खाने में मसरूफ़ थी जब अचानक कमर पर धप महसूस करके उछली। इसने पीछे मुड़कर देखा तो आलिया खड़ी इसे घूर रही थी। क्या मुसीबत है? इसने भी घूरा। तुम्हारी भाई से कोई लड़ाई हुई है? आलिया के सवाल पर इसके चेहरे पर उकताहट के आसार नुमायां हुए। कोई नई बात करो, इसने बात हवा में उड़ाई। जमल, तुम कब सुधरोगी? सच सच बताओ, क्या बात हुई है? आलिया ने अब संजीदगी से पूछा। वो इस काबिल है कि इससे बात की जाए? टका सा जवाब मिला। शर्म करो, अपने मजाजी खुदा के बारे में बात कर रही हो। आलिया ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। बड़ा आया मजाजी खुदा। जमल ने मुंह बगाड़ा। तुम ना सुधरना। चलो नीचे, ताया जान बुला रहे हैं। बाबा, क्यों? जमल परेशान हुई। मुझे क्या पता, तुम्हें मालूम। अब क्या गुल खिलाया है तुमने? आलिया ने कंधे उकचाए। जरूर तुम्हारे भाईजान ने ही कोई गुल अफशानी की होगी। जमल गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। हाँ, सारा इल्जाम मेरे बेचारे भाई पर डाल दो। आलिया इसके पीछे लपकी जो तेजी से सीढ़ियां फलांग रही थी। बेचारे हूँ, जमल ने मुंह बनाया। लॉन्च की सीढ़ियां उतरने से पहले इसने दुपट्टा दुरुस्त किया, फिर नीचे की तरफ बढ़ी जहां सब घर के बड़े मौजूद थे। वो टिकटकी, लेकिन फिर आगे बढ़ गई। आलिया इसके पीछे ही मौजूद थी। बाबा, आपने बुलाया? जमल ने घबरा कर पूछा। इसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। रोहान ने तुमसे कुछ कहा था? वो संजीदगी से गोया हुए। जमल ने रोहान की तरफ देखा जो इत्मीनान से इसे ही देख रहा था। किस बारे में? मासूमियत से सवाल किया। शम्स साहब ने एक नज़र बेटी को देखा, फिर पूछा। रोहान ने यूनिवर्सिटी के बाहर जाने से रोका था? अब की बात सख्ती से पूछा गया। जी जी, वो हल्काई। फिर क्यों गई थी बाहर? शम्स साहब गरजे। वो गुस्से के तेज थे। वो उठ खड़े हुए। जमल ने आंखें बंद कर ली। जवाब दो, वो फिर सख्ती से बोले और इसकी तरफ बढ़ने लगे कि बाकी सब भी खड़े हुए। और शाहिद साहब ने शम्स साहब को पकड़ा। भाईजान, आराम से बात करें। शाहिद साहब ने समझाया। नहीं शाहिद, ये प्यार का ही नतीजा है कि अब ये किसी की बात का लिहाज नहीं करती। जमल को बहुत चोट पहुंची, लेकिन खामोश रही। सब सुन ले, इस लड़की से कोई बात ना करे जब तक मेरी इजाज़त ना हो। शम्स साहब हुक्म सादर करके अपने कमरे की तरफ चले गए। जमल ने एक नज़र इनकी पुश्त पर डाली, फिर दौड़ते हुए कमरे में चली गई। भाई साहब ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। ज़ुबैदा बेगम बोली। ये तो आप अपने बेटे से पूछे जो बिन मौके बात कर देता है। अबू, मैं ये तो नहीं चाहता था। वो शर्मिंदा सा गोया हुआ। अहमद अफरीदी के दो बेटे थे, शम्स और शाहिद। दोनों ही पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे और एक बेटी ज़ुबैदा बेगम की शादी हो गई थी, जिसका एक बेटा ज़रियाब और एक बेटी उजाला थी। शम्स साहब की एक बेटी थी जमल। जमल के की वालदा का बचपन में इंतकाल हो गया था, इसलिए जमल को इसकी चची जहदा ने पाला था। वो इससे बहुत मोहब्बत करती थी। शाहिद साहब भी जमल से बेटी की तरह पेश आते थे। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, आलिया, और दो बेटे थे, हनान और रहान। हनान बड़ा था, जिसकी शादी निमरा से हुई थी। निमरा एक सुलझी हुई लड़की थी। अहमद साहब ने घर वालों को जोड़कर रखा हुआ था, लेकिन जब इन्हें अपने कैंसर की खबर हुई तो इन्हें अपना घर टूटता हुआ महसूस हुआ। इसलिए अपने मरने से कबल दोनों भाइयों को जोड़े रखने के लिए उन्होंने रोहान और जमल के निकाह की ख्वाहिश की, जिसे सब ने खुशी से कबूल किया, सिवाय दूल्हा दुल्हन के। इन दोनों की बचपन में आपस में कभी नहीं बनी थी। जमल बचपनी हरकतें करती थी जो रोहान को नापसंद थी, और वो इस पर रोक टोक करता था, जिसके नतीजे में जमल इससे चिढ़ती थी। जमल अपनी दोस्तों के साथ आइसक्रीम पार्लर आई थी। इसकी दो ही बेहतरीन दोस्तें थी, हरीम और अनाबिया। वो इनके साथ ना सप्ताह खामोश और पुरसकून जगह पर बैठ गई। इनकी इस टेबल के साथ वाली टेबल पर तीन शरीर लड़के बैठे थे। इनमें से एक ने अपना मोबाइल निकाला और जमल और इसकी दोस्तों की वीडियो बनाने लगा। जमल वैसे तो नकाब में थी, लेकिन आइसक्रीम खाने की गर्ज से नकाब नीचे ज़रूर कर लिया था। इसके ख्याल में से कोई नहीं देख रहा था। इसी लम्हे रोहान अपने दोस्तों ज़ईम और हुसनैन के साथ दाखिल हुआ। इसकी नज़र जमल की पुश्त पर पड़ी और साथ मेज़ पर लड़कों पर जो मोबाइल इनकी तरफ किए बैठे थे। रोहान अपने दोस्तों को बैठने का कहता जमल की तरफ बढ़ा। इसने जमल को इसके अबाए पर और इसकी दोस्तों से ही पहचाना था। जमल अपने पीछे किसी के होने के साथ से पलटी तो हैरान रह गई।
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روحان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بیٹھی ہوں، زمل نے معصومیت سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے تیزی سے سوال کیا۔ آئس کریم کھانے کے لیے، زمل نے اکتا کر جواب دیا۔ گھر چلو، مل جائے گی آئس کریم۔ روحان اسے اٹھانا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد ان لڑکوں کی طبیعت صاف کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً پورا آئس کریم پارلر ان کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، مجھے یہی کھانی ہے، میں نے کہا۔ جاؤ یہاں سے، وہ دبے دبے غصے میں گرایا۔ کیوں جاؤں؟ کیا مسئلہ ہے؟ زمل بھی اب غصے میں آ گئی تھی۔ زمل، تم کبھی بیوقوفی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گی، روحان نے تعصب سے کہا۔ ہاں، میں بیوقوف ہوں اور آپ سمجھدار، وہ طنزیہ ہنسی۔ زمل، چلو یار، کیا کر رہی ہو؟ حریم نے اسے سمجھایا۔ وہ پیر پٹک کر باہر چلی گئی۔ سب اپنے شغل میں بیٹھے مصروف ہو گئے۔ روحان ساتھ والی میز پر بیٹھے لڑکوں کی طرف بڑھا جو اب ان دونوں کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ اس نے ویڈیو بنانے والے کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ حسنین اور زعیم اب اس کے پیچھے لپکے۔ موبائل کہاں ہے؟ غصے سے سوال کیا۔ کیا کون سا؟ لڑکا گھبرایا۔ روحان نے اب اس سے ایک پنچ دے مارا، وہ پیچھے کو گرا۔ دوسرے لڑکے بھی کھڑے ہو گئے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ زعیم نے آگے بڑھ کر روحان کو پیچھے کھینچا۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑ مجھے آج، زعیم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں آئس کریم پارلر کے مینیجر بھی آ گئے۔ روحان کو ٹھنڈا کیا تو اس نے وجہ بتائی۔ وجہ بتانے پر مینیجر نے لڑکوں سے موبائل لے کر روحان کو دیا اور انہیں وارننگ دے دی۔ روحان نے ویڈیو ڈیلیٹ کی اور زعیم اور حسنین کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ گھر واپس آ کر زمل نے اپنا غصہ روحان کی شرٹ کو کاٹ کر لیا تھا۔ روحان واپس آیا تو وہ کچھ پرسکون تھا، لیکن اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر غصے سے کھولتا زمل کے کمرے کی طرف بڑا، دھڑم سے دروازہ کھولا۔ زمل سر پہ دوپٹہ لیے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ ابھی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ روحان بیڈ کے درمیان آ کر رکا اور پوچھا، میرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ آپ کے کمرے میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، زمل نے طنزیہ کہا۔ اچھا، تو کیا میرے کمرے کا بگاڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی طنزیہ بولا۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے کمرے میں ویسے بھی جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا بدلہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ آئس کریم پارلر میں کیا۔ زمل اطمینان سے بولی۔ ہاں، تو تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جانے کو؟ وہ غصے سے بولا۔ مسٹر روحان شاہد، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں گی۔ آپ اس بھول میں مت رہیں۔ زمل نے آنکھیں دکھائیں۔ میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات میری سن لو، آئندہ جب بھی باہر جانا میرے یا بھائی جان کے ساتھ جانا۔ اگلی دفعہ میں تمہیں اکیلے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ دیکھوں، سمجھی؟ روحان نے تنبیہ کی۔ کیا؟ زمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زمل، روحان غصے سے دھاڑا۔ جی سمجھ گئی۔ زمل نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اب چلو، میرے کمرے میں جو گند پھیلایا ہے اسے صاف کرو۔ مجھے میرا کمرہ ویسے ہی چاہیے جیسے صبح تھا۔ روحان نے چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، میں نہیں کروں گی، ابھی میں نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے۔ آپ سر اشر کو تو جانتے ہی ہیں، اگر اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ ہوئی تو؟ زمل ٹر کرتی چلی گئی کہ اس کو روحان نے کاٹا۔ زمل، یہ میرا سر درد نہیں ہے، روحان نے اقتحار آمیز لہجے میں کہا۔ یہ تو تمہیں وہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں کیوں سوچتی؟ آپ نے سوچا تھا مجھے وہاں سے نکالتے ہوئے میری کتنی بے عزتی ہوئی میری فرینڈز کے سامنے، اور وہاں اپارٹمنٹ کے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ زمل رونے والی ہوئی۔ روحان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اطمینان سے بولا، زیادہ بیچاری بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرا کمرہ صاف کرو ورنہ کل سے پورا گھر صاف کرواؤں گا۔ زمل غصے سے بڑبڑائی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ اللہ تم سے پوچھے روحان شاہد۔ روحان پیچھے سے مسکرایا۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی میں مشغول بڑبڑا رہی تھی۔ پورے 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ روم سے باہر نکلی۔ روحان لاؤنج میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ واپسی پر موبائل اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے کچھ گیلا سا محسوس ہوا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر اسے زمل سے روم صاف کروانے کا صلہ مل گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرا دیا۔ صفائی کرتے کرتے اس کی کمر دکھی تھی۔ وہ جیسے ہی کپڑے کبرڈ میں رکھ کر مڑی، اسے سامنے سائڈ ٹیبل پر جگ پڑا نظر آیا جس میں پانی تھا۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جس کا عملی نمونہ روحان دیکھ چکا تھا۔ زمل کمرے میں جلی پیر کی بلی کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ اٹھائی اور کرنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر کمبل میں گھس کر لیٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسائنمنٹ تکیے پر آدھی مکمل پڑی رہی۔ صبح اس کی فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلی۔ وہ اپنی آدھی مکمل اسائنمنٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ یا اللہ، میری اسائنمنٹ! اب سر اشر تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ ناخن کاٹتی دماغ لڑا رہی تھی، پھر جلدی سے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور عالیہ کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ سوچ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالیہ کے کمرے کے ساتھ ہی روحان کا کمرہ تھا۔ عالیہ
تو کمرہ نہ کھولا، لیکن روحان کمرے سے باہر نکل کر عالیہ کے دروازے کو پیٹتی زمل کو دیکھنے لگا۔ وہ پریشان سی کھڑی مسلسل ناخن کاٹ رہی تھی۔ کون سا زلزلہ آ گیا تھا؟ یہ طوفان آ گیا ہے جو تم عالیہ کو صبح ہی بچانے کے چکروں میں دروازہ توڑ رہی ہو؟ اس کی آواز پر زمل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا اور خوشگوار موڈ میں بھی تھا۔ زمل نے ایک نظر اس کو دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ روحان حیران ہوا۔ زمل ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ روحان نے پھر اطمینان سے کہا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ زمل نے ایک گہرا سانس لیا اور لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ روحان نے اس کی اسائنمنٹ پر غور کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ نیچے بیٹھی اپنی اسائنمنٹ پکڑ کر لکھنے میں مصروف تھی جب اسے عالیہ سیڑھیاں پھلانگتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے کمرے کا دروازہ کیوں توڑ رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی، لیکن مجال ہے جو تمہیں سکون آیا ہو۔ عالیہ آئی تو اس پر برس پڑی۔ عالیہ پلیز ابھی نہیں، ہم یہ لڑائی بعد میں جاری رکھیں گے، ابھی میں بہت پریشان ہوں۔ زمل نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ وہ لکھتے ہوئے بولی کیا ہوا ہے؟ عالیہ بھی فکر مند ہوئی۔ میری اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی عالیہ، آج ہی سر عشر کو سبمٹ کروانی ہے ورنہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ زمل نے روتے ہوئے کہا رات کو کر لیتی نا۔ عالیہ نے پریشانی کے عالم میں کہا رات کو آنکھ لگ گئی تھی، اب فجر کے وقت کھلی ہے، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور کافی اسائنمنٹ رہتی ہے، میں فیل ہو جاؤں گی۔ زمل ہاتھوں میں سر گرائے رونے کے قریب تھی۔ اچھا کچھ نہیں ہوگا، ابھی کچھ سوچتے ہیں، تم اٹھو۔ عالیہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ زمل نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی۔ وہ مسلسل لکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ میں مدد کروں؟ عالیہ کافی دیر سے خاموش تھی، آخر بول پڑی۔ نہیں سر، میری ہینڈ رائٹنگ پہچانتے ہیں، وہ کبھی اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، زمل نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ روحان کمرے میں چکر لگاتا حل سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں کسی حد تک اس کی بھی غلطی ہے، اس کی وجہ سے زمل کی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ روحان اور زمل دونوں ہی ڈاکٹر بن رہے تھے۔ زمل MBBS کی سیکنڈ ایئر میں تھی اور روحان لاسٹ ایئر میں۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے، روحان نیورولوجسٹ جبکہ زمل کارڈیولوجسٹ میں ڈاکٹری کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے ہونہار طالبہ تھے۔ آخرکار روحان کو ایک حل سوجھ ہی گیا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ روحان نے نیچے آ کر دیکھا تو زمل بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دبا رہی تھی۔ گھر میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ عالیہ کچن میں مصروف تھی۔ روحان چلتا ہوا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر لیا۔ زمل کوشش کر رہی تھی کہ جلد از جلد اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لے۔ ٹی وی کے شور سے اس کے خیالات بکھر گئے۔ آپ اپنا یہ شغل بعد میں فرما لیجیے گا، مجھے کچھ دیر سکون چاہیے، زمل نے سرد معیاری سے کہا۔ حیرت ہے، سکون کو برباد کرنے والی کو خود سکون چاہیے۔ روحان نے نامحسوس انداز میں ٹی وی بند کرتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ اف میرے اللہ، 2 منٹ ضائع کرا دیے۔ زمل نے جلدی سے دوبارہ پین پکڑا اور دوبارہ لکھنے لگی، لیکن خیال دوبارہ منتشر ہو رہے تھے۔ اسے سوچنے اور لکھنے میں وقت لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ کو چھوٹا کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی۔ روحان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے عالیہ کچن سے باہر ناشتے کا سامان رکھنے آئی۔ روحان نے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا عالیہ، پڑھائی میں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میرے پاس کچھ نوٹس پڑے ہیں، ضرورت ہو تو لے لینا۔ وہ بظاہر عالیہ سے بات کر رہا تھا لیکن زمل کی مشکل حل کرنا چاہتا تھا۔ عالیہ کچھ دیر سے ناسمجھی کے عالم میں دیکھتی رہی، پھر سمجھ کر سر ہلا کر چلی گئی جبکہ زمل کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ اسے کچھ سوجا تو اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب ناشتہ کرنے کی غرض سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے زمل کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے میں تھوڑا بزی ہے، کہہ رہی ہے بعد میں کرے گی، عالیہ نے اطلاع دی۔ سب کھانے لگے۔ کھانے کے بعد عالیہ روحان کے کمرے میں آئی اور اس نے MBBS کی ایک اسائنمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے طلب کی۔ روحان نے فوراً نکال دی جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ عالیہ جھوٹ کر زمل کے کمرے میں گئی۔ وہ اس کی جلد بازی دیکھ کر مسکرا دیا۔ اصل میں زمل نے ہی عالیہ کو اسائنمنٹ لینے بھیجا تھا۔ زمل براہ راست روحان سے اسائنمنٹ طلب کرنا براہ راست برا سمجھتی تھی۔ روحان نے بھی اسے خود نہیں دی کہ اس کی انا مجروح نہ ہو۔ زمل نے جلدی سے اسائنمنٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے مطابق پوائنٹس بنا کر لکھنے لگی۔ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے اٹھی، ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی، چچی سے سلام کرنے کے بعد سینڈوچ پکڑا، کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ 5 منٹ وہ ڈرائیور کرم بابا کے سامنے کھڑی تھی۔ آج آپ لیٹ نہیں ہوگی؟ کرم بابا نے سوال کا جواب دینے کے بعد شفقت سے پوچھا تھا۔ جی ہو گئی ہوں، اس لیے آپ جلدی کریں، اس نے پھولے سانس کے ساتھ جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سیٹ کیپر سے ٹیک لگائے وہ سوچ رہی تھی کہ روحان کا عالیہ کو آفر کرنا محض اتفاق تھا یا
روحان ہمیشہ سے خود اعتماد دیکھنا چاہتا تھا۔ بچپن میں ایک دفعہ روتے ہوئے عالیہ کے ہمراہ گھر واپس آئی تھی۔ زیادہ چچی نے پریشان ہو کر اسے گود میں اٹھایا تھا اور اسے تھپکا تو وہ کہیں جا کر سوئی تھی۔ صبح اسے تیز بخار تھا، سب گھر والے پریشان تھے۔ روحان اسے سے ملنے گیا تو وجہ پوچھی جو اس نے جب تک کسی کو نہیں بتائی۔ اس کی ایک دوست نے اسے مسریبل مسکین کہا تھا کیونکہ اس کی ماما کی وفات ہوگی تو اس کی دوست کے مطابق اللہ ان سے ماں چھین لیتا ہے، جن سے نفرت کرتا ہے یا اسے برا سمجھتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی صفائی میں مشغول بڑبڑا رہی تھی۔ پورے 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ روم سے باہر نکلی۔ روحان لانچ میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے گیا۔ واپسی پر موبائل اٹھایا، بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے کچھ گیلا محسوس ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر اسے زمل سے روم صاف کرنے کا صلہ مل گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر مسکرا دیا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی جو 2 ہچکیوں کے دوران بتا رہی تھی۔ آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ روحان نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے زمل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی بھی ہیں۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا جبکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سورت بھی نازل فرمائی، سورۃ ضحیٰ۔ زمل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چاشت کی قسم، وہ جانتی ہو چاشت کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے جو سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ پھر فرمایا رات کے جب وہ پردہ ڈالے ہو۔ زمل، غور کرو، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں دن کی جب وہ پورے زور سے چمکے اور رات کی جب وہ گہرائی میں ہو۔ پھر فرمایا تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ ہو جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، یعنی آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جانتی ہونا کہ کوئی بھی اچھی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا تو دیکھو اللہ نے کیسا پیارا جواب دیا، اور قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین حالات کی پیشن گوئی کر رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ محض تسلی نہیں ہے کیا اس نے تمہیں یتیم پایا تو جگہ نہ دی؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربت کا ساتھ دلا سکیں۔ زمل، اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہاری ماما کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ تم روز اپنی ماما کے لیے دعا مانگو اور اللہ روز تمہاری آواز سنے اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے جب کوئی انسان اللہ کی طرف خالص نیت سے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے اور تمہیں حاجت مند بنائے پھر غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تم سے تمہاری ماں تو چھین لی لیکن تمہیں خالی دامن نہیں چھوڑا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا ویسے تمہیں بھی اتنی محبت کرنے والے رشتے ملے تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ اللہ تمہاری دوستوں جیسی چھوٹے سوچ کے مالک لوگوں کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کو یتیم سے بہت محبت ہے، لہٰذا انہیں تنگ مت کرو اور ان کے ساتھ زیادتی مت کرو اور ان کو نہ جھڑکو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں۔ زمل، لوگ صرف پیسے نہیں مانگتے بلکہ سانس بھی مانگتے ہیں اور محبت بھی۔ سنو، یہاں سب فقیر ہیں، صرف ایک ذات ہے دینے والی اللہ کی، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا جو تمہاری ماما نہیں ہے؟ چچا چچی عالیہ اور بابا تو ہیں نا جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی تو ہیں، آپ بھی تو کرتے ہیں نا مجھ سے محبت۔ زمل اب تک خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے معصومی سے سوال کیا جس پر روحان حیران ہوا اور پھر بولنے کی غرض سے بولا، مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے خوش رہنے والی لڑکیاں پسند ہیں جو خود اعتماد ہوں اور بے چینی کا شکار نہ ہو۔ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اور کل اپنی دوست کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے تمہاری ماما کو اپنے پاس بلا لیا۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اس کی پونی ٹیل کھینچی اور وہ بھی مسکرا دی۔ کار رک چکی تھی۔ عالیہ اپنے خیالات سے باہر حقیقی دنیا میں آئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے ٹائم سے 2 منٹ پہلے پہنچ چکی تھی۔ حریم و انابیہ کو ڈھونڈتے وہ زمل لان میں پہنچی۔ انابیہ انتظار کر رہی تھی، اسے لے کر کلاس میں پہنچی جبکہ حریم آج چھٹی پر تھی۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلی تو انابیہ کو کام یاد آیا، اسے اپنی امی کے لیے کھانا لینا تھا کیونکہ اس کے والد آج دوسرے شہر گئے تھے۔ زمل، اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہاری ماما کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ تم روز اپنی ماما کے لیے دعا مانگو اور اللہ روز تمہاری آواز سنے اور تمہیں اپنی محبت میں خود رابطہ پائے تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے جب کوئی انسان اللہ کی طرف خالص نیت سے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نوازتا ہے اور تمہیں حاجت مند بنائے پھر غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ
کیونکہ اس کے والد آج دوسرے شہر گئے تھے۔ دونوں کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ نابیہ کو کوئی کام یاد آ گیا، جسے اپنی امی کے لیے کھانا لینا تھا، کیونکہ اس کے والد دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور اس کا بھائی اسلام آباد ہوتا تھا۔ ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ اس نے زمل کو ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے پچھلے دن کا حوالہ دے کر منع کر دیا، لیکن انابیہ نے اصرار کیا کہ حریم نہیں آئی تو وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ زمل کو روحان کی بات ماننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اول تو اسے غصہ آتا نہیں تھا، لیکن جب آ جائے تو پھر کسی کی خیر نہیں۔ انابیہ کی ضد کے آگے وہ چاروں ناچار اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے مال سے کھانا پیک کروایا اور اب باہر نکل آئیں۔ سامنے ہی وہ لڑکے تھے جو کل ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ زمل اور انابیہ چونکہ اس بات سے انجان تھی، لہٰذا تیز قدموں کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف واپس بڑھی۔ جب وہ لڑکے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے، آج تمہارا ہیرو نہیں آیا ساتھ؟ ایک لڑکے نے چوئنگم سے غبارہ بناتے بے ڈھنگم انداز میں پوچھا۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کل تو بڑے ہیرو گیری کر رہا تھا، سالہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر گیا۔ ایک ان کی طرف بڑا۔ زمل اور انابیہ کو اب کل کے واقعے کی سمجھ آ رہی تھی۔ روحان نے زمل کو صرف اس لیے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ ڈر کر گھر میں بیٹھ جائے۔ بولو بھی، کل تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے کے کہنے پر بلند و بانگ کہکا لگایا۔ وہ زمل کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بڑا ہی تھا کہ ایک مکے نے بتیسی اور ہاتھ دونوں روک دیے۔ زمل اور انابیہ نے یکطرف روحان کی انگارہ ہوتی نگاہوں کو دیکھا۔ جا کر گاڑی میں بیٹھو، اس نے زمل کو گھرا کر کہا، جو وحشت زدہ کھڑی تھی۔ انابیہ سے پکڑ کر اندر لائی اور پھر وہاں سے روحان کی گاڑی کی طرف چل دی۔ زمل کسی ٹرانس کی صورت میں کھینچتی چلی گئی اور گاڑی میں ڈھہ گئی۔ زمل اور روحان الگ الگ گاڑیوں میں آتے تھے۔ اگرچہ نکاح ہو چکا تھا، لیکن گھر میں کوئی بھی اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں تھا کہ دونوں کی رخصتی سے پہلے چھوٹ دی جاتی۔ خود وہ دونوں بھی اس کے روداد نہ تھے۔ انابیہ اسے تسلی دیتی چلی گئی اور وہ غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ روحان گراؤنڈ میں بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب خلاف معمول سے وہ جگہ خالی نظر آئی جہاں زمل اور اس کی دوستیں بیٹھی تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس نے گھیر لیا، اور یہی دیکھنے کے لیے وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا۔ جب اس نے ان لڑکوں کو زمل کی طرف بڑھتے دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور وہ تن فن کرتا ان تک پہنچا اور زمل کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ واپس آیا تو زخمی تھا، لیکن آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کار سٹارٹ کی اور گھر کے آگے جا کر روکی۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا اور زمل خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کار روک کر وہ پھرتی سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زمل بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دوپہر کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا، جبکہ زمل کو اس کی خاموشی غیر معمولی لگی۔ لیکن جب شام تک کچھ نہ ہوا تو اسے لگا کہ روحان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن صبح جو اعلان اس کے بابا نے کیا تھا وہ اس کی غلط فہمی دور کر گیا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اس بات کو گزرے ہوئے، نہ وہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی اور نہ اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ بہت ضبط اور صبر سے کام لے رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ماہین افتخار اور روحان کے اسکینڈل مشہور ہو رہے تھے اور وہ دونوں جہاں ساتھ پائے جاتے۔ حالانکہ روحان نے بے داغ اسٹوڈنٹ کیریئر گزارا تھا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ ماہین میں کیا ہے؟ یہی چہم گوئیاں ہر جگہ ہو رہی تھی، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتی۔ وہ تینوں اس وقت کنٹین میں بیٹھی کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب قریب سے ماہین گزری۔ اس کے تیز پرفیوم نے تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تینوں کی نظر نے اس کا تعاقب کیا تو وہ روحان کی میز پر جا کر رکی۔ دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ زمل، حریم نے اسے پکارا ہوں؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ماہین میڈم آج کل تمہارے مجازی خدا پر ڈورے ڈالتی ہوئی پائی جاتی ہے، حریم نے ماہین کو گھورتے ہوئے کہا۔ ڈالنے دو، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ زمل نے تنزیہ کہا۔ مجھے جلن نہیں، تمہاری فکر ہو رہی ہے، حریم نے فکر مندی سے کہا۔ دیکھو زمل، حریم ٹھیک کہہ رہی ہے، گڑبڑ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے۔ ماہین کسی چکر میں ہے۔ انابیہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ جس بھی چکر میں ہو، مجھے کیا، اچھا ہے میرے سر سے بوجھ اترے، زمل نے تلخی سے کہا۔ زمل، وہ دونوں چیخ پڑی تھی۔ کیا ہے؟ زمل نے اکتا کر دونوں کو دیکھا۔ زمل، دیکھو روحان بھائی بہت اچھے اور ڈیسنٹ ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ حریم نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں، مجھے 2 دن سے واقعی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، زمل تلخی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بیگ سنبھال کر چلنے لگی۔ کسی سے زوردار ٹکر ہوئی؟ حریم اور انابیہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زمل نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ماہین تھی اور اس کے کپڑوں پر جوس گر چکا تھا جو وہ لے کر آ رہی تھی۔ زمل کے الفاظ منہ میں ہی تھے، لیکن ماہین نے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ یو اسٹوپڈ، اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ زمل کا منہ کھل گیا۔ سب لوگ اس تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زمل کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میری تو آنکھیں نہیں ہیں، میں تو اندھی ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں کہاں تھی؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ کتنی بدتمیز ہو تمہیں اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی بجائے زبان چلا رہی ہو۔ تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ اوہ سوری، میں تو بھول گئی تھی، تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے، وہ تعصب سے کہتی اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے روحان کے لیے واقعی افسوس ہے، جسے اب تمہاری ماں بن کر واقعی تمہیں تمیز سکھانی پڑے گی۔ زمل کا چہرہ فک ہوا۔ اس کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اسے سائڈ پر کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی کنٹین سے باہر نکل گئی۔ روحان لمب پیچھے کھڑا رہا۔
انابیہ رحیم نے ماہین کو کھڑی کھڑی سنائی، پھر زمل کا خیال آتے ہی آگے بڑھ گئیں۔ وہ کلاس روم میں بیٹھی سر جھکائے ہوئی تھی۔ انابیہ حریم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنے سانس بحال کیے۔ زمل کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس سر پھری کی باتوں میں آ رہی ہے؟ وہ ہے ہی چڑیل۔ انابیہ نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ وقت کے لیے تنہائی درکار ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زمل اس سے پہلے کہ حریم کچھ کہتی اس نے قبل وہ بولی، پلیز۔ وہ دونوں افسوس سے اسے دیکھتے باہر آ گئی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ پھر ایک گمبھیر آواز آئی، زمل۔ وہ روحان تھا۔ زمل نے اپنی آنکھیں رگڑی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر بھاگ گئی۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں تھی، وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ گھر آئی وہ نہیں جانتی تھی، وہ کب گھر آئی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ سب کو لگا شمس صاحب کی سختی کی وجہ سے وہ ڈسارڈ ہو گئی ہے۔ روحان نے پریشان ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کھل نہیں رہی تھی۔ بالآخر اس کے موبائل پر فون کر کے اس کو دھمکی دی کہ وہ سب کو بتا دے گا۔ تب کہیں جا کر دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، ناک بھی رگڑ رگڑ کر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، بلا تمید کہا۔ ضرورت نہیں، دو ٹوک جواب دیا زمل۔ روحان نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بابا نے سب کو بات کرنے سے منع کیا ہے، آپ نے ان سے اجازت لی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زمل میری بات سنو۔ روحان نے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ جائیں یہاں سے۔ انداز اب بھی نہیں بدلا تھا۔ زمل میں نے تمہیں باہر جانے سے منع کیا تھا اور تم اگلے ہی دن نکل آئی۔ اس کا انجام دیکھ لیا نا تم نے، تمہاری غلطی تھی۔ روحان نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں بالکل میری غلطی تھی، اب ماں جو نہیں ہے تو غلطی تو ہوگی نا۔ وہ تلخ ہوئی۔ زمل پلیز، روحان کے دل کو کچھ ہوا، آپ جائیں یہاں سے مسٹر روحان۔ ویسے بھی لوگوں کو آپ پر ترس آتا ہے کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، لیکن افسوس میں اس معاملے میں بے اختیار ہوں۔ وہ تنزیہ ہنسی۔ زمل روحان قدرے غصے سے بولا، کیا چاہیے آپ کو روحان؟ کیا چاہیے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ چلے جائیں آپ یہاں سے۔ غلطی ہوگی کہ میں یونیورسٹی سے نکل گئی، اور وہ بھی مجھے شوق نہیں یونیورسٹی سے باہر سیر و تفریح کرنے کا۔ میں تو بس انابیہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے لنچ لینے نکلی تھی۔ جو بات آپ کو اتنی بری لگی اور آپ نے مجھے تنہا کر دیا۔ زمل نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مدھم آواز میں بولا، مجھے تنہا کر کے؟ سوالی انداز نہیں، آواز پھر مدھم تھی، تو پھر پوری یونیورسٹی کے سامنے رسوا کر کے جیسے آج آپ کی۔ وہ خاموش ہوگی۔ روحان نے نظریں اٹھائی۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، غصے سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی اور خاموش آنسو بہاتی رہی۔ آخر جب آنسو بہاتے بہاتے تھک گئی، اٹھی، اپنا چہرہ صاف کیا۔ اسے اپنے کمرے سے وحشت ہونے لگی۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، تو وہ نیچے لون میں آئی اور درختوں کے پاس کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ زیادہ چچی اس کے پاس سے چلی آئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ آج سارا دن تم کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بس ایسے ہی چچی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ یونیورسٹی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ چچی نے پھر پوچھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ روحان سے جھگڑا ہوا ہے، وہ پاگل ہے، اس کی باتوں کو دل سے مت لگایا کرو، اور اپنے بابا کی وجہ سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقتی غصہ ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چچی نے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل اس کی سالگرہ تھی۔ ہر سال رات 12 بجے اس کے بابا اسے وش کرنے آتے تھے، لیکن اس سال وہ نہیں آئے تھے۔ زمل سو نہیں سکی تھی، وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر جب 12:05 ہوئے تو اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ خود ترسی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ فوراً اپنے کمرے سے نکلی، اپنے بابا کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی تک وہ بھی نہیں سوئے ہوں گے۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر جھانکا۔ شمس صاحب بیڈ پر تھے، سوچوں میں گم تھے۔ اسے دیکھ کر چونک کے پھر رخ موڑ لیا۔ زمل کو دکھ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف پہنچی۔ بابا، آہستہ سی آواز تھی، لیکن شمس صاحب نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ بابا، آج آپ مجھے وش کرنے نہیں آئے، اتنے ناراض ہیں مجھ سے؟ زمل اپنے بابا کے پیر دباتے ہوئے ایک روز سے میں بول رہی تھی، جیسے اسے فرق نہیں پڑتا وہ اسے سنے یا نہیں۔ سوری بابا، میری غلطی تھی، میں نے اسے تسلیم کیا، مجھے اسے یونیورسٹی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ اسے میری آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دیں۔ بالآخر اس نے بھوک کے عالم میں بابا کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ شمس صاحب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ کیا ہوا آج ہماری بیٹی کو؟ آج اتنی اداس کیوں ہے؟ آج تو اس کا دن ہے، اسے خوش ہونا چاہیے، شمس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل کا گلا رند گیا۔ اس نے سر اٹھا کر بابا کو دیکھا جو بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ ان کے گلے لگ گئی، یہی جملے دہرا رہی تھی۔ نہیں میری جان، مجھے پتہ ہے آپ بہت سمجھدار ہیں، سمجھ گئی ہوں گی۔ شمس صاحب نے پیار سے بیٹی کی تھوڑی اٹھائی۔
اسی لمحے دروازہ کھلا اور سب گھر والے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہیپی برتھ ڈے عالیہ چلاتی ہوئی اندر آئی اور اسے گلے سے لگایا۔ چچی کیک بنا کر اندر آئی اور پھر اس نے کھلکھلاتے ہوئے کیک کاٹا۔ روحان دروازے سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بابا کے کہنے پر وہ روحان کو کیک دینے کے لیے بڑی اور بے نیازی سے سرسری نگاہ ڈال کر کیک اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس روحان نے کہا اور اپنی انگلی کی پر تھوڑی سی کریم لگائی۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ روحان نے اس کے دائیں گال پر کریم لگا دی۔ وہ شوق تھی، منہ کھولے مڑی ہی تھی کہ اس نے پکچر بنا لی۔ عالیہ نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ باقی سب کے کہکے بلند ہوئے۔ روحان میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، زمل غصے سے کہتے اس کی طرف لپکی۔ وہ لاؤنج کی طرف بھاگا۔ پہلے پکڑ تو لو پھر بے شک مت چھوڑنا، وہ محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ سب نے پھر سے کہکا لگایا۔ روحان کیوں پریشان کر رہے ہو میری دیورانی کو؟ نمرا بھابی نے بھی حصہ لیا۔ اور جو آپ کی دیورانی مجھے تنگ کرتی ہے، روحان نے اطمینان سے کہا۔ زمل کا منہ کھل گیا۔ پھر کیا تھا؟ زمل اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے۔ ہائے دیکھیں آپ سب، زمل کو کتنی جلدی ہے مجھے پکڑ کر اپنا بنانے کی۔ روحان نے شمس صاحب کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک آنکھ دبا کر کہا۔ زمل کا تو شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ رکو روحان کے بچے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ زمل اس کے پیچھے دوڑی۔ سب کا ہنس کا برا حال تھا۔ بالآخر سب نے ان کی خوشحالی کی دعا مانگی۔ زمل کی سالگرہ کی خوشی میں حنان، سمرا بھابی اور عالیہ نے اسے باہر لنچ کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حنان نے روحان کو بھی بلایا تھا لیکن اپنے کسی دوست کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر وہ چلا گیا۔ زمل نے بے نیازی کا عظیم مظاہرہ کیا۔ وہ سب ہاؤڈی میں تھے، باتیں کر رہے تھے کہ زمل کی نظر کھڑکی کے پاس بیٹھے روحان پر رکی اور پھر اس کی میز پر برجمان ماہین پر نظر گئی تو کل والی باتیں تازہ ہو گئی۔ حنان، سمرا اور عالیہ بھابی نے بھی اس کی نظروں کی تلقین کی۔ سب حیران ہو گئے۔ حنان کو بہت غصہ آیا کہ اس نے ساتھ آنے سے منع کیا اور یہاں ایک لڑکی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حنان نے ذرا سختی سے زمل سے دریافت کیا۔ روحان کی کلاس فیلو ہے۔ زمل چونکہ پھر جواب دیا۔ حنان اٹھنے لگا کہ سمرا بھابی نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر جگہ کا حوالہ دیا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن جب شام میں روحان واپس آئے تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ زمل کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ روحان کو ناپسند کرتی تھی لیکن وہ دل سے مان چکی تھی کہ وہ اس کا ہی ہے اور کسی تیسرے کی گنجائش ان میں نہیں ہے۔ پھر یہ ماہین ان کے درمیان کہاں سے آ گئی؟ وہ سوچ رہی تھی کہ روحان کو ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو اتنی بولڈ ہوں، کھلے بال کمر پر گرائے دوپٹے سے آری شرٹ اور جینس پہنے۔ ماہین اسے زہر لگتی تھی جس کی شرٹ کی آستینیں بھی ناپید ہوتی تھیں۔ روحان کوئی اور نہیں ملی۔ وہ مسلسل کڑ رہی تھی اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اس کی دوست نے اسے لنچ کروانے کو کہا لیکن وہ گفٹس لے کر واپس تو آ گئی لیکن ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ شمس صاحب اور شاہد صاحب نے باہمی مشورے سے شادی کی تاریخ طے کر لی تھی۔ ٹھیک اس کے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد یہ کارنامہ انجام کو پہنچنا تھا۔ عالیہ نے یہ خبر اس طرح بریک کی، لگتا ہے ہماری دلہن شرما کر کمرے میں بند ہو گئی۔ عالیہ نے شوقیت سے بولی۔ زمل ابھی یونیورسٹی سے واپس آ کے بیٹھی تھی کہ عالیہ نازل ہوئی۔ ہے کون دلہن؟ زمل اسادہ حیران ہوئی۔ لو جی، مجھ سے پوچھ رہی ہو کون دلہن؟ زیادہ بنو مت۔ عالیہ نے منہ بنایا۔ مجھے واقعی نہیں پتا تھا عالیہ کہ تمہاری شادی یوں ہو رہی ہے۔ بتاؤ دلہا کون ہے اور یہ منگنی کب ہوئی؟ زمل نے حیرانی سے پوچھا۔ دفعہ دور، عالیہ نے اسے ایک مکہ مارا۔ بیوقوف، میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ عالیہ بدمزہ ہوئی۔ میری شادی کب ہے؟ کس کے ساتھ؟ زمل نہ سمجھی کے عالم میں بولی تو عالیہ کا دل کیا کہ اپنا سر پیڑ لے۔ ہاں تمہاری شادی روحان بھائی کے ساتھ نیکسٹ منتھ۔ عالیہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا نیکسٹ منتھ؟ کیوں؟ زمل نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ تم نے ساری زندگی اسی گھر میں پڑے رہنا ہے؟ عالیہ نے بزرگوں والے انداز میں کہا۔ پیچھے مرو تم، میں نے ویسے کون سا رخصت ہو کے امریکہ چلے جانا ہے؟ ویسے تمہارے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا یہ کم ہے کہ اب رخصتی بھی ہو؟ زمل نے منہ بنایا۔ ویسے تم امریکہ جانا چاہتی ہو؟ عالیہ کی سوئی امریکہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہائے اپنی اتنی اچھی قسمت کہاں؟ زمل نے ایک سرداہ بھری۔ عالیہ نے ایک مکہ اسے جڑ دیا۔ اور یہ میرے بھائی کیا لگا رکھا ہے؟ تمہارے شوہر ہیں وہ؟ عالیہ غصے سے بولی۔ ہوں میرا شوہر؟ اچھا بھلا میں امریکہ جاتی اور کسی گورے سے شادی بھی کر لیتی۔ زمل نے آخری بات کہہ کر آنکھ دبائی اور بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی لیکن یہاں زوردار ٹاکرا ہوا۔ زمل کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس نے سر تھام کر نظر اٹھائی تو ساکت ہو گئی۔ روحان سنجیدہ چہرہ تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے دانتوں تلے زبان دبائی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں زمل ہلکائی۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ عالیہ تم بھی سمجھ گئی ہو نا؟ روحان مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیا؟ عالیہ نے ناسمجھی سے بھائی کو دیکھا۔ وہی جو زمل میڈم ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب زبان نہیں ان کے پاس جو بول سکتی تو ہوں وہ کہہ کر بات کرتی ہیں۔ روحان نے لبوں پر دل جلال دینے والی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ میری زبان ہے، میں بول بھی سکتی ہوں عالیہ، لیکن میں کسی ایرے غیرے سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتی ہوں۔ زمل تنگ کر بولتی سائڈ سے نکل گئی اور وہ دونوں بہن بھائی
کھلکھلا کر ہنس دیے۔ صبح بہت روشن تھی، افریدی ویلا کے اوپر سنہری دھوپ اس سے فربہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ ویلے میں بھرپور چہل پہل تھی اور اس کی وجہ زمل تھی۔ صبح صبح وہ کچن میں موجود تھی اور آج اس نے اعلان کیا کہ وہ کھانا بنائے گی۔ یہ خبر باہم عالیہ نے سب تک پہنچا دی تھی کہ آج کھانا کھانے کے لیے ہمت کر کے ڈائننگ پر تشریف لائیں۔ چچی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سمرا اور چچی کے ساتھ مل کر کھانا بنانے لگی۔ 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ناشتہ سرو کیا گیا۔ چونکہ آج اتوار تھا تو سب کو چھٹی تھی، سب نے ناشتہ شروع کیا۔ زمل کھڑی سب کے فیس ایکسپریشن کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی۔ اس نے بے تابی سے بابا کی طرف دیکھا، انہوں نے گلا کھنکارا۔ کھانا ٹھیک بنا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے مایوسی ہوئی کہ کھانا صرف ٹھیک بنا ہے، پہلی مرتبہ بنایا ہے نا، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی۔ انہوں نے اس کی دل جوئی کی، پھر سب نے کھٹاکھٹ اس کی تعریف کی۔ واہ زمل، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ یہ سمرا بھابی تھی۔ زمل تم مجھے بھی کھانا بنانا سکھا دو، اتنا اچھا بناتی ہو۔ عالیہ نے تو حد کر دی اور زمل خوشی سے نہال ہو گئی، جبکہ حنان اور روحان سے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ زمل بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ اصل میں سب کے چھکے اب چھڑے تھے۔ زمل نے پراٹھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، تھوڑا سا سالن نکالا۔ کھانے سے پہلے ہی عالیہ بول اٹھی، زمل تم میرے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، دیکھو باقی سب نے تمہارے ہاتھ کا کھایا ہے، میرے والا ضائع ہو جائے گا۔ عالیہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ کام کرواتی تھی، لیکن چچی زمل سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ لیکن میں نے بنایا ہے تو مجھے ٹیسٹ تو کر لینے دو۔ ہاں ٹیسٹ کرنے کے بہانے ہیں تاکہ اپنی دوست کو بتا سکو کہ میں نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ روحان نے منہ بنائے، وہ سب اس کو کسی طرح کھانے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے کچھ کہنے سے قبل اور کسی سے کچھ کہنے سے پہلے اس نے منہ میں نوالا ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ پلیٹ میں تھا۔ اس کا کھانس کے برا حال تھا۔ عالیہ نے اسے پانی دیا، چچی اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگی، سمرا بھابی نے اس کے ہاتھ سلانے لگی، اس کی آنکھوں میں سے پانی بہنے لگا۔ آپ لوگ اتنا برا کھانا کیسے کھا رہے تھے؟ زمل نے بامشکل کہا۔ بس ہماری مجبوری سمجھ لو، روحان نے ٹھنڈی آب بھری، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا کھانے کے لیے، زمل نے تڑک کر جواب دیا۔ زمل، بابا نے وارن کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ لگتا ہے آج ناشتے کے بغیر گزارا کرنا پڑے گا، حنان نے افسردگی سے کہا۔ میں ابھی ناشتہ لگا دیتی ہوں، سمرا بھابی کہتے ہوئے کھڑی ہوئی، اور پھر سمرا بھابی کا تیار کردہ ناشتہ سب نے کیا۔ اگلے روز سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ زمل اور روحان دونوں اپنے پیپرز میں مصروف تھے، گھر کی ذمہ داری کزنز میں بانٹ دی گئی تھی۔ زبیدہ چچی بھی اپنے بچوں کے ساتھ افریدی ویلا آ گئی تھی۔ یہ 1 مہینہ ایسے گزر گیا جیسے ہوا میں پرندے اڑتے ہیں۔ اب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ زمل اور روحان پیپر سے فارغ ہوئے تو چچی نے دونوں کو جوڑے لینے کے لیے بھیج دیا۔ ویسے تو ساری تیاریاں ہو گئی تھیں، چچی نے زمل کی بھری اور دیگر جوڑے سامان لے لیے تھے، لیکن شادی کے جوڑے وہ چاہتی تھی کہ روحان اور زمل اپنی مرضی سے لیں۔ شادی کے جوڑے لینے کے لیے زمل، روحان، عالیہ اور سمرا بھابی ساتھ گئے تھے۔ وہ مال میں داخل ہوئے تو وہاں بہت رش تھا۔ عالیہ اور سمرا بھابی آگے تھی اور آگے بڑھ کر ایکسیلیٹر پر چڑھ گئیں، لیکن زمل پیچھے رہ گئی، اسے چڑھنے کی جگہ نہ ملی۔ ہر طرف لڑکوں کا ہجوم تھا۔ روحان گاڑی پارک کر کے آیا تو اسے کشمکش میں کھڑا دیکھا، وجہ سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ میرا انتظار ہو رہا ہے، روحان نے مسکراہٹ دبائے سوال کیا۔ زمل چونک گئی۔ نہیں، زمل نے بول کھلا کر جواب دیا، نہیں ہو رہا۔ روحان نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب چلیں۔ زمل جھنجھلا گئی، اس کی نظریں مسلسل شارد پر تھیں اور روحان اس کی جانب سے محفوظ ہوتا چلو کہہ کر آگے رک گیا، لیکن وہ پھر وہیں رک گئی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ زمل کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا کہ اس کا شانہ ٹکرانے ہی لگا تھا کہ وہ بتک کر پیچھے ہو گئی۔ روحان نے دیکھا تو زمل اور اس آدمی کے درمیان آ کھڑا ہو گیا، کچھ اس طرح کہ اس کا رخ زمل کی جانب اور کمر اس آدمی کی طرف تھی۔ وہ اوپر والے فلور میں پہنچے، پھر عالیہ اور سمرا بھابی کو ڈھونڈتے ہوئے دکان میں داخل ہوئے۔ عالیہ اور سمرا بھابی نے ایک ڈریس نکلوایا، بلا شبہ وہ خوبصورت ڈریس تھا، اس لیے روحان کو دیکھتے پسند آ گیا، لیکن زمل ابھی اور ڈریسز دیکھنا چاہتی تھی، کیا پتہ اس سے اچھا اور ڈریس مل جائے۔ اب دکاندار لگاتار ڈریسز کپڑے دکھا رہا تھا اور وہ ریجیکٹ کر رہی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا، اب کپڑے میں سلیکٹ کروں گا اور تم وہ لوگی۔ بالآخر روحان کا صبر جواب دے گیا، کیوں، شادی میری ہے تو ڈریس بھی میں اپنی مرضی سے سلیکٹ کروں گی۔ اللہ جانے زمل کے منہ سے یہ کیسے نکل گیا۔ عالیہ سمرا بھابی تو کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ روحان اپنی جگہ دم بخود رہ گیا اور زمل اپنی جگہ خجل سی رہ گئی۔ ایک سوٹ زمل کو بہت پسند آیا، لیکن اس میں ریڈ کلر نہیں تھا، اس لیے روحان نے اسے منع کر دیا۔ لیکن ساری دھلنیں ریڈ پہنتی ہے بھابی، میرا تھوڑا مختلف ہو جائے گا، زمل نے بظاہر بھابی سے شکوہ کیا۔ جب سب دلہنیں ریڈ پہنتی ہیں تو کسی کو ضرورت نہیں ہے اس رسم میں تبدیلی کرنے کی۔ برات کا جوڑا سرخ ہوگا، بس مجھے ریڈ کلر پسند ہے، روحان نے دو ٹوکا۔ پھر میں یہ ولیمے کے لیے لے لوں؟ زمل نے پھر بھابی سے پوچھا اور بھابی نے روحان کی طرف دیکھا۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ چڑ گیا۔ وہ ڈریس رائل بلو کلر کا تھا،
جس پر سلور کلر کا کام تھا۔ بھابھی پھر آپ لوگ خود ہی ساری شاپنگ کر لیں، مجھے کچھ نہیں لینا، وہ دبے دبے غصے سے کہتی منہ پھلانگ کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ روحان نے لمبی سانس لی، پھر اس کی طرف آئے کہنے لگا اچھا جو لینا ہے لے لو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن برات پر ریڈ ڈریس ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس نے تنبیہ بھی کی۔ ٹھیک ہے، زمل نے مسکرا کر جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد زمل نے ایک سرخ جوڑا بھی پسند کر لیا جو روحان نے بھی اوکے کر دیا تھا۔ اب روحان کی شاپنگ کی باری تھی۔ وہ لوگ جینٹس شاپ کی طرف آ گئے تھے۔ اس شاپ میں داخل ہو کر وہ لوگ روحان کے لیے جوڑے نکلوانے لگے تھے۔ زمل نے سمرا بھابھی کو الگ سے بلا کر کہہ دیا تھا کہ برات کے لیے رائل سٹائل میں سیاہ رنگ کا جوڑا، پس سمرا بھابھی مان گئی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ روحان جو جوڑا پسند کرتا زمل منع کر دیتی، جو زمل پسند کرتی روحان منع کر دیتا۔ آدھے گھنٹے کی تکرار کے بعد سمرا بھابھی نے دونوں کو خاموش کروا دیا۔ بھابھی بس آپ اسے فائنل کر دیں۔ زمل نے فیصلہ سنایا تو روحان حیران رہ گیا۔ سمرا بھابھی نے وہ جوڑا فائنل کروا دیا تو روحان منہ بنا کر بیٹھا رہا، لیکن زمل نے پرواہ نہ کی۔ پھر ولیمے کے لیے رائل بلو پینٹ کوٹ لیا اور روحان دیکھتا رہ گیا۔ زمل نے اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ کی تھی، یہ اتفاق تھا یا بالآخر مہندی کا دن آن پہنچا تھا۔ زمل زرد رنگ کے جوڑے میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اسٹیج کے ساتھ ہی نیچے بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھی اور گانے گنگنا کر شام کو فربا خوبصورت بنا رہی تھی۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، اسٹیج کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زمل اس سجاوٹ کے درمیان خود بھی زرد پھول لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں روحان کو بھی چنری کے سائے میں لایا گیا تھا۔ اس نے ایک چور نظر زمل پر ڈالی، بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، لیکن آج مزید دلکش لگ رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر زمل کے ساتھ بٹھایا گیا۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا، سب سے پہلے زادہ چچی نے مہندی لگائی اور پھر مٹھائی کھلا کر دونوں کی خوشحالی کی دعا مانگ کر نیچے آئی۔ اس کے بعد دیگر بڑی خواتین بھی مہندی لگانے کی غرض سے آئیں اور پھر لگا کر چلی گئی۔ اور پھر پھپھو زبیدہ نے زمل سے اس کی ماں نہ ہونے کا افسوس بھی کیا تھا۔ ہائے تمہاری ماں آج یہاں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، میں تو روحان کو تمہاری اجالا کے لیے مانگنے لگی تھی، لیکن ابا نے پھر تمہارے ساتھ نکاح کروا دیا تو میں خاموش ہو گئی۔ چلو بن ماں کی بچی ہے، پرائے گھروں میں کہاں بھٹکے گی۔ زمل کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ روحان زریاب کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ زریاب اٹھ کر مومانی جان سے ملنے گیا تو روحان کا دھیان پھپھو کی طرف گیا۔ ان کی آخری بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے زمل کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے جیسے سارے رنگ اڑ گئے تھے، وہ زرد پڑ رہی تھی۔ روحان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پھپھو میری بیوی پر کسی کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ اسے مل چکا ہے، اسے جھولی میں ڈال کر کسی نے کچھ نہیں دیا اور پھر میں کسی خوش نصیب کو ہی مل سکتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا آخر میں شرارت سے بول گیا۔ پھپھو کا فک پڑتا چہرہ مصنوعی مسکراہٹ سے سج گیا۔ وہ اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ پھر اجالا بھی مہندی لگانے آ گئی۔ اجالا اچھی لڑکی تھی، اسے روحان میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ زمل کے لیے خوش تھی۔ وہ مہندی لگا کر گئی تو دیگر کزنز نے دھاوا بول دیا تھا۔ زمل پورے فنکشن میں خاموش رہی اور خالی خالی نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ رات کو دیر سے فنکشن ختم ہوا تو سب سونے کے لیے چلے گئے۔ زمل نے بھی چینج کیا اور گہری سانس لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اف اللہ، یہ دنیا والے مجھے چین سے کیوں نہیں جینے دیتے، ہر کوئی میرے زخم ہرے کرنے آ جاتا ہے، جیسے انہیں میری ماما کی موت کا مجھ سے زیادہ دکھ ہوا ہو۔ میرا تو کوئی قصور نہیں اس میں، اور پتہ نہیں سب کو صبح صبح گھر میں وہ بال چل تھی۔ چچی نے آ کر اسے اٹھایا اور پارلر جانے کو کہا۔ پارلر میں اسے جہاں اور نمرا بھابھی چھوڑنے کے لیے گئی۔ زمل نے لائٹ پارٹی میک اپ کروانے کی ضد کی تھی۔ سب نے کہا کہ دلہن اور باقی عورتوں میں فرق نہیں لگے گا، لیکن اس کی ضد تھی کہ میک اپ لائٹ ہی اور ڈارک میک اپ میں زیادہ پیسے لگتے ہیں، تقریباً 10-20 ہزار تو کہیں نہیں گیا۔ پھر اسی ڈر سے دلہنیں وضو بھی نہیں کرتی اور شادی کے دن نماز سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب رشتے کا آغاز ہی اللہ کا نام لیے بغیر ہو گیا تو نباہ کیسے ہوگا۔ عالیہ اور نمرا بھابھی نے واٹر پروف میک اپ کا بھی کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میک اپ میں کچھ اجزاء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وضو نہ ہو سکے تو پھر اس میک اپ کی حالت میں نماز کیسے پڑھوں گی۔ بالآخر سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب یہی بات روحان کو معلوم ہوئی تو اس نے بھی لاپرواہی کا اظہار کیا۔ وہ ایسے ہی خوبصورت ہے عالیہ، اور پھر یہ نقلی چہرہ میک اپ کب تک سجائے رکھے گی، کبھی تو اسے اتارنا ہی پڑے گا۔ میں نے اسے سادگی میں پسند کیا ہے، وہ مجھے سادہ ہی اچھی لگے گی۔ عالیہ کو اپنے بھائی کی سوچ پر فخر محسوس ہوا۔ ان میں سے کوئی بھی حسن پرست نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا اور پھر 4 قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا ہے، تو پھر کسی کے کردار کو چھوڑ کر حسن پر پرکھنا انسان کی کم عقلی ہے۔ وہ سادگی سے تیار کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے لٹک رہے تھے، گلے میں خوبصورت موتیوں کی مالا لٹک رہی تھی۔ وہ ناک میں نتھ ڈالے سب کے ہوش اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر سرخ لپسٹک اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ عالیہ نے لال چنری اس کے سر پر اڑا دی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بابا اس کے کمرے میں آئے اور اس لال عروسی جوڑے میں دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا
آپ خوش ہیں بابا؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، روحان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ زمل نے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ سمرا بھابھی اسے اسٹیج پر روحان کے ساتھ بٹھا گئی۔ روحان کو وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا، وہ کردار کا ایک مضبوط انسان تھا۔ وہ خوش مزاج بھی تھا لیکن سنجیدگی بھی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ مردانہ ولوانہ پن کبھی جچتا بھی نہیں، وہ سخت مزاج ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کی زیادہ شوخ مزاجی اس کے سربراہی کو ختم کر دیتی، اس کے احترام میں کمی کا باعث بنتی۔ اس کی انا کے قتل کا سبب اگر مرد میں دم ہو تو کسی ماں کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ آنے والی بہو اس سے اس کا بیٹا چھین لے گی۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوگی۔ کیونکہ زمل کی کوئی بہن نہ تھی اس لیے عالیہ اور اجالا نے اپنے ذمے لے لی۔ کافی تکرار کے بعد وہ دونوں 10,000 روپے پر راضی ہو گئیں۔ کھانے کے بعد سب نے مبارکباد دی اور زمل کو کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ اگرچہ شادی میں مرد اور عورتوں کا الگ انتظام تھا لیکن زمل نے پھر بھی سب کے سامنے کھانے سے انکار کر دیا۔ زمل کو روحان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ عالیہ اس کے لیے کھانا لے آئی۔ زمل نے آرام سے کھانا کھایا لیکن عالیہ اور اجالا نے قریب بیٹھے سے بہت تنگ کیا۔ وہ ایسے بنی بیٹھی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ جب زمل کھانا کھا چکی تو چچی نے روحان کو کمرے میں جانے کا کہا لیکن عالیہ کو منظور نہیں تھا۔ اسے دروازہ بند کر دیا اور پھر دروازے پر کھڑی ہو کر پیسے مانگنے لگی۔ عالیہ تم انتہائی منگتی ہو، آج بھائی کی جیب خالی کرانے کا ارادہ ہے؟ روحان نے اسے گھورا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کہ آگے بھابھی نے آپ کی جیبیں خالی کرانی ہے شاپنگ کر کے تو میں اپنا حصہ آج ہی لے لوں۔ عالیہ نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا اچھا اب کچھ ترس کھاؤ، غریب بھائی پہ تو ایک ہی جگہ بیٹھا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ اس نے تھکن زدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے 20,000 نکالیں، یہ میں غریب بھائی پر ترس کھا کر کہہ رہی ہوں ورنہ ارادہ 50,000 کا تھا۔ عالیہ نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ اس نے گھور کر عالیہ کو دیکھا جو بتیسی نکال رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم نے صبح برش کیا تھا کہہ کر روحان نے جلے دل سے کہہ کر والٹ آگے کر دیا۔ بڑی جلدی مان گئے آپ، بڑی جلدی ہے اندر جانے کی۔ عالیہ نے اس کی بات پر اثر انداز ہوئے بغیر کہا اور نوٹ گننے لگی۔ پورے 20,000 گن کر سوچ میں پڑ گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ نے کون سا روز روز ہاتھ میں آنا ہے تو آپ سے 50,000 لے لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ روحان اسے دو لگاتا وہ بھاگی۔ روحان نے مسکرا کے اسے جاتا ہوا دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ بیڈ کے گرد گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ زمل سامنے نماز پڑھ رہی تھی اور اسی لباس میں ہی تھی۔ روحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر خود بھی وضو کر کے آ گیا اور نماز پڑھی۔ دونوں نے نماز بروقت ختم کی لیکن روحان نے نماز ختم کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیے۔ زمل خاموشی سے اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ پھر چینج کر کے واپس آئی تو روحان واش روم میں چلا گیا۔ دونوں میں ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہ ہوا۔ روحان چینج کر کے لوٹا تو وہ بیڈ پر دراز تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوسری سائیڈ پر لیٹ گیا اور لیمپ آف کر دیا۔ زمل نے بھی اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے رخ موڑے اجنبی سے سو رہے تھے۔ نہیں وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ زمل سے ایک ہی بیڈ پر روحان کے ساتھ سویا نہیں جا رہا تھا لیکن وہ اٹھ کے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے گھپ اندھیرا جس سے وہ ڈر رہی تھی، اس کی کروٹیں بدلنے کی وجہ سے کمرے میں بار بار چوڑیوں کی کھنک پیدا ہو رہی تھی۔ روحان ذرا سی آہٹ پر اٹھ جاتا اور یہاں تو مکمل خشوع تھا۔ بالآخر سے تنگ آ کر کہہ دیا پلیز یہ چوڑیاں اتار دو۔ وہ کیوں؟ وہ پہلے جنجلائی ہوئی تھی، اسے کون سا خود شوق تھا چوڑیاں پہننے کا اور پھر اس کے شوہر سے نیند حرام کرنے کا۔ دل ہی دل میں ان کی نظر بھی اتاری تھی۔ کچھ دن بعد وہ دعوتوں میں مصروف رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد زمل نے یونیورسٹی واپس جوائن کر لی اور روحان بھی مصروف ہو گیا۔ زندگی بھی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی۔ زمل اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی جب روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج کل وہ ہاؤس جاب پر صبح 8 بجے جاتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ آج وہ دوپہر میں ایک فائل لینے آیا تھا۔ اس کی نظر زمل پر پڑی تو اسے کافی لانے کو کہا۔ زمل نے جلدی سے کافی بنائی، کمرے میں لے آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ زمل اس کے قریب آ کر روکی کافی۔ زمل نے اس کے تھکن زدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھ دو اس کے شارٹس سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے اصل مدعو بیان کیا مجھے کون سا نیند آ رہی ہے لیکن چچی نے اس سے اتارنے سے منع کیا تھا۔ اس نے سچ بتایا میں صبح امی سے بات کر لوں گا، ابھی انہیں اتار دو۔ وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بھی چوڑیوں کے شور سے عاجز آ چکی تھی لہٰذا اتار دیں۔ کچھ دیر بعد میں ہی روحان گہری نیند میں تھا لیکن اسے کسی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر اس پہ نیند طاری ہوئی۔ ابھی بامشکل آنکھ لگی تھی کہ کھڑکی سے کچھ آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر بیٹھی۔ روحان اس نے وحشت زدہ ہو کر اسے پکارا لیکن آج شاید زیادہ ہی تھکا ہوا تھا۔ روحان اس نے پھر آواز دی۔ بالآخر اس نے اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی ساست کو بیدار ہونے میں کچھ وقت لگا۔ کیا ہوا؟ کھڑکی کے باہر کوئی ہے؟ اس نے خوف سے بتایا۔ کون ہے؟ سوال زمل سے کیا۔ مجھے کیا پتا آپ کا کمرہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ زمل چڑ گئی۔ کوئی نہیں ہے۔ روحان نے جان چھڑائی اور لیٹنے لگا۔ نہیں مجھے آواز آئی تھی۔ زمل نے اسے اٹھانا چاہا۔ یا تم نے اپنی آواز سن لی ہوگی۔ زمل کے سر پر لگی تلوں پر بچھی نہیں، مجھے تو آپ کی کسی محبوبہ کی آواز لگی۔ زمل بھی پھر زمل تھی ہیں میری محبوبہ۔ زمل نے
روحان کی بات کاٹ دی۔ روحان پلیز آئی ایم سیریس۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سنجیدہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور کھڑکی کھولی ہی تھی کہ اندر کسی نے چھلانگ لگائی۔ زمل کی چیخ نکلی۔ روحان نے پہلے اندر آنے والے کو دیکھا پھر زمل کو۔ زمل چیخ کر بیڈ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ بلی اس کے قریب سے گزری تو اس نے ایک اور چیخ نکل گئی جبکہ روحان کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ روحان زمل وحشت سا چیختی ہوئی بیڈ پر چھلانگ لگا کر روحان کے قریب آئی۔ بلی بیڈ کے اوپر سے گزر کر صوفے کے نیچے گھس گئی۔ روحان اسے باہر نکالے۔ وہ خوفزدہ سی بولی کیوں جناب آپ ہی تو اسے اندر لے کر آئی ہیں، آج اسے ہمارے ساتھ ہی سونے دے۔ وہ محفوظ ہوتا بولا ٹھیک ہے آپ شوق سے اس کے ساتھ جائیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے باہر جانے لگی کہ روحان نے اسے روک دیا۔ رکو میں بھیجتا ہوں بیچاری کو سردی میں باہر، تم بیڈ پر بیٹھو۔ روحان نے بلی کو صوفے کے نیچے سے نکالا تو وہ بیڈ کی طرف اچھلتی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ زمل نے پھر ہلکی سی چیخ مار دی۔ روحان کھڑکی بند کرتے ہوئے پھر ہنسنے لگا۔ روحان آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا، بہت برے ہیں آپ، زمل نے روتے ہوئے کہا اور قریب پڑا کشنے سے دے مارا۔ روحان اس کی حرکت پہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا زمل، لیکن وہ کمبل اوڑھ کر سوتی بنی۔ روحان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ صبح ولیمے کی تقریب عروج پر تھی۔ دولہا دلہن دونوں ہی نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ سب نے ان کی تعریف کی اور دل میں ان کی نظر بھی اتاری۔ کچھ دن بعد وہ دعوتوں میں مصروف رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد زمل نے یونیورسٹی واپس جوائن کر لی تھی اور روحان بھی مصروف ہو گیا تھا۔ زندگی بھی اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ زمل اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی جب روحان کمرے میں داخل ہوا۔ آج کل وہ ہاؤس جاب پر صبح 8 بجے جاتا اور رات کو دیر تک گھر لوٹتا۔ آج وہ دوپہر میں ہی گھر سے ایک فائل لینے آیا تھا۔ اس کی نظر زمل پر پڑی تو کافی لانے کو کہا۔ زمل نے جلدی سے کافی بنائی اور کمرے میں لے آئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ زمل اس کے قریب آ کر رکی۔ کافی زمل نے اس کے تھکن زدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھ دو، اسے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر جواب دیا۔ زمل مڑی ہی تھی کہ اس کا دوپٹہ روحان کی چیئر سے اٹکا اور کافی گئی روحان کی فائل پر۔ زمل کی پشت میز سے لگی تو اس کی کرا نکل گئی۔ اسے شدید درد محسوس ہوا۔ روحان کی نظر فائل پر موجود تھی۔ یکدم اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے زمل کو بازو سے سختی سے پکڑا اور اس کے قریب لے جا کر گرایا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے لگا تھا اتنے دنوں میں تمہارا خرافاتی دماغ سکون حاصل کر چکا ہے، لیکن نہیں، تم کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں کیا کسی کی عزت جائے یا محنت ضائع جائے؟ روحان اس کا بازو جھٹکتا فائل پر جھکا۔ زمل کے پاؤں پر کافی گری تھی لیکن اس سے ان الفاظ سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بیچی ہوئی آنکھیں کھولی اور پھر ہمت کر کے کہا روحان میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ روحان باہر چلا گیا۔ روحان کے جاتے ہی عالیہ اندر آئی۔ کیا ہوا زمل بھائی کیوں چلا رہے تھے اور یہ تمہارے پاؤں پر کیا ہوا ہے؟ عالیہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب روحان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کچھ نہیں، یہ کافی میرے پاؤں پر گر گئی تھی نا، اس لیے۔ زمل نے نہ سچ بتایا نہ جھوٹ۔ عالیہ نے بھی اس سے نہیں بتایا کہ اس نے بھی بھائی کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے پاؤں کے زخموں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ عالیہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے پاؤں پر مرہم لگانے لگی۔ اس کے بعد چچی نے بھی اسے آرام کرنے کی تلقین کی اور بیڈ پر بیٹھے رہنے کی تلقین کی۔ رات کے 12 بجے روحان واپس آئے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب آیا تو چچی نے عالیہ کو کھانا لگانے کو کہا۔ وہ حیران ہوا، پہلے یہ صرف زمل کی ذمہ داری تھی۔ اس نے کھانا کھا لیا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ زمل یہاں نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا کہ امی نے اسے پکار کر زمل کے زخم کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے اپنا صبح والا واقعہ یاد آیا تھا تو وہ شرمندہ ہوا، لیکن اسے حیرانی ہوئی کہ زمل نے کسی کو اصل بات کی بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو زمل سو رہی تھی۔ اس کی نظر بے ارادہ اس کے چہرے پر گئی تو اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی۔ وہ بیگ صوفے پر اچھالتا واش روم گھس گیا۔ اسے صبح والا زمل کا چہرہ یاد آیا جب خوف سے اس نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس میں اسے زمل نظر آ رہی تھی۔ شاید شور سے اٹھ بیٹھی تھی اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر دراز ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی نظریں خطبہ محسوس کر کے اس نے اس کی جانب رخ موڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں روحان، آپ نے فائل کا کیا کیا؟ زمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ پھر جھڑک نہ دے۔ کچھ نہیں، سر احمد کو دے دی، ایک پیشنٹ کی تھی جس کا کچھ دنوں بعد آپریشن ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد زمل پھر بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میرا دوپٹہ چیئر سے پھنس گیا تھا۔ اور زمل نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ وہ جب کوئی کارنامہ انجام دیتی تھی تو اس پر اڈر جاتی تھی لیکن جھوٹ نہ بولتی تھی۔ روحان خود اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، غلطی میری تھی، ہاسپٹل کی فرسٹریشن تم پر نکال رہا تھا۔ سوری روحان شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، زمل نے مسکرا کر معافی قبول کی۔ تمہارا پاؤں اب کیسا ہے؟ روحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ زمل نے اسے جتایا نہیں تھا لیکن اس سے اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ امی نے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ پھر دونوں سو گئے۔ اگلے کئی روز تک مہین کو روحان کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پرانی چہمگوئیوں نے پھر سے سر اٹھایا۔ زمل کو اس معاملے میں روحان پر یقین تھا۔ وہ روحان کے ڈپارٹمنٹ آج شاید پہلی دفعہ گئی تھی۔ روحان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ روحان، مجھے تمہاری جیکٹ چاہیے، آج بہت سردی ہے، پلیز۔ زمل نے التجا کی۔ روحان کچھ دیر خاموش رہا۔ روحان، میں تم سے
بات کر رہی ہوں، جیکٹ کہاں ہے تمہاری؟ تم صبح پہن کر آئے تھے نا؟ زمل نے غصے میں پوچھا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، روحان نے سچ بتایا۔ کہاں ہے؟ زمل نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے کسی کو دے دی، روحان نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ تم نے ماہین کو دی ہے، زمل مشکوک ہوئی۔ نہیں یار، وہ زعیم لے گیا ہے، روحان نے نظر ملا بغیر کہا۔ بہت خوب، بیوی کی فکر نہیں، دوستوں کی بڑی ہے، زمل جل کر بولی۔ تو تم گھر سے پہن کر آتی نا؟ زمل اس کی سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ واپسی پر کار میں مکمل خاموشی تھی، زمل رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اب دونوں ہی روحان کی گاڑی میں آتے تھے اور روحان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن زمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہی کار گھر کے آگے رکی وہ تیزی سے اتر کر کمرے میں چلی گئی۔ روحان بھی گہرا سانس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ زمل واش روم میں تھی، روحان بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی نکلی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ زمل کو اس کی جیکٹ بیڈ پر نظر آئی تو ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ زمل نے فوراً اپنے خیال پر عمل کرتے ہوئے استری پوری سپیڈ پر چلا کر روحان کی جیکٹ پر رکھ دی اور خدا نابیہ کو فون کر کے بے مقصد باتیں کرنے لگی۔ اتنی دیر میں جیکٹ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ زمل بظاہر فون میں مشغول تھی۔ روحان باہر نکلا تو عجیب سی بدبو سے ناک بند کرتا ہوا آگے دیکھا کہ اس کی نئی برانڈڈ جیکٹ استری کے نیچے پڑی تھی۔ وہ تیزی سے استری کی طرف بڑھا، اسے ہٹایا تو نیچے سے جیکٹ کے آر پار نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھور کر زمل کی طرف دیکھا اور فون بند کرنے کا اشارہ کیا۔ زمل کا فون بند کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ توبہ، یہ اداکاری، یہ کیا ہے؟ روحان نے جلی ہوئی جیکٹ زمل کے سامنے کی جس میں سے روحان بآسانی زمل کو دیکھ سکتا تھا۔ جیکٹ ہے، معصومیت کے سارے ریکارڈ زمل نے توڑ ڈالے، یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ تو پھر عظیم نے نیازی کا مظاہرہ۔ زمل اس پر گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں دو جڑ ہی نہ دے لیکن اپنے کارنامے پر اطمینان بھی تھا کہ لگ بھی جائے تو کیا، کام تو مکمل ہو گیا نا؟ تو یہ تم نے کیوں کیا زمل؟ اب روحان نے بے چارگی سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ زمل تمہیں پتہ ہے نا یہ میری پسندیدہ جیکٹ ہے، روحان نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ریلی؟ تو پھر کسی اور کو نہ دیتے نا، لوگ کب پرائی چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ سمجھداری سے بولی۔ زمل دانت پیس کر بولا۔ جی، زمل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ دونوں سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ دونوں بیڈ پر بیٹھ کر کہکے لگانے لگے۔ روحان کچھ دیر رک کر اسے دیکھنے لگا جو اپنی آنکھ کا کونا صاف کر رہی تھی۔ ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا۔ روحان کو اپنی طرف دیکھنے پر اس نے روحان کو دیکھا۔ تم ماہین سے جیلس ہوتی ہو؟ عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کہ نہیں، بے ساختہ نکلا ہوں، روحان نے گھور کر دیکھا۔ شاید ہاں، اب سوچ کر کہا گیا۔ روحان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، میں شاید اسے ناپسند کرتی ہوں، زمل الجھی الجھی سی کہہ رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو اور جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ اس نے کافی بنانے کا کہا تو زمل نے کنکھیوں سے اسے گھورا۔ میں نہیں بناؤں گی، وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو بولا، اچھا یار سوری کہہ تو دیا تھا میں نے۔ روحان نے معافی یاد دلائی۔ اب کچھ نہیں کہیں گے نا؟ اگر بھی نہیں بھی گئی تو؟ اگر گر بھی گئی تو؟ زمل نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ نہیں پکا، روحان نے وعدہ کرنے کے انداز میں کہا۔ زمل کافی بنانے چلی گئی۔ زمل کچھ کتابیں لینے کے لیے لائبریری میں آئی تھی کہ روحان کو ماہین کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ روحان کے پاس گئی تھی کہ اس سے لائبریری سے کچھ کتابیں لینی ہیں۔ آج حریم اور انابیہ چھٹی پر ہیں تو وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن روحان نے سہولت سے انکار کر دیا تھا کہ اپنے کام خود کرو، کسی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھی نہیں، تمہیں ایسا بھی بساکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے کھولتی خود ہی لائبریری کی طرف چل دی اور خود کو کوستی رہی کہ فضول میں اس شخص کی مدد مانگی۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں کھوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ ماہین اپنی کوئی کتاب لینے کے لیے کھڑی ہو رہی تھی، لیکن روحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ کتاب اٹھا لائے۔ ماہین نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ دونوں دنیا مافیا سے بے گانہ تھے۔ زمل کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا اور وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ واپسی پر زمل کی خاموشی سے وہ بے چین ہوا تھا لیکن پوچھا کچھ نہیں۔ گھر واپس آ کر بھی اس کی سنجیدگی اور خاموشی نہ ٹوٹی، حالانکہ وہ پہلے سارا دن روحان کو، عالیہ کو، یونیورسٹی کی ٹیچرز کی باتیں، دوستوں کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ گھر والوں نے اس کی خاموشی کو تھکاوٹ کا نام دیا لیکن روحان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ دوپہر میں وہ کمرے میں کھانا لے کر آئی اور خود اسٹڈی ٹیبل کی طرف چل دی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ روحان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زمل کوئی پریشانی ہے؟ اس کے اتنے نرم انداز پر اس کا دل بھر آیا لیکن خاموش رہی۔ زمل پھر نرمی سے پکارا لیکن خاموشی نہیں ٹوٹی۔ روحان نے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا زمل؟ وہ پریشانی میں گھٹنے ٹیکے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں، وہ جانے لگی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنی طرف کھینچا اور کرسی سے لگا کر پوچھنے لگا، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ لہجے میں سختی تھی۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ غصے میں کھولتی ہوئی بولی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ صبح میں ٹھیک تھی، یونیورسٹی میں ایسا کیا ہوا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہے جواب دینا ضروری؟ میں جب چاہوں تم سے جواب طلبی کر سکتا ہوں۔ روحان نے ضبط سے کام لیا۔ اور آپ کس کے آگے جواب دیں ہیں روحان؟ شاہد؟ کیا کوئی
آپ سے جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ لہجہ تلخ تھا۔ میری جواب طلبی کس بات کے لیے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ ماہین کے ساتھ ہوٹلنگ کی، اس کے ساتھ واک کی اور اس کے ساتھ جو عشق کی نئی داستان۔ زمل کی بات منہ میں رہ گئی کہ زناٹے دار تھپڑ نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ یہ تمہاری سطحی سوچ کا صلہ، روحان تعصب سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زمل نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ نتیجہ بخار کی صورت میں سامنے تھا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں پڑی تھی۔ سب گھر والے کمرے میں جمع تھے۔ کسی کو روحان کی کوئی خبر نہ تھی۔ حنان مسلسل سے فون کر رہا تھا لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ چچی جائے نماز پر بیٹھی اس کی تندرستی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ عالیہ اور سمرہ بھابھی سے پٹیاں کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب روحان نے فون اٹھایا تو حنان نے اسے خوب لان تان کر کے اسے گھر بلایا تھا۔ زمل کی خراب حالت کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا، اس لیے بھاگتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ سب نے ان دونوں کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ روحان زمل کی پٹیاں کرتے ہوئے مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ یہ تو ہے ہی پاگل، مجھے سوچنا چاہیے تھا، ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمل کو کتنا برا لگا ہوگا آج میری وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ مجھے ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ سوری، آج غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی، پلیز زمل کو ٹھیک کر دیں، یہ میرے پاس امانت ہے۔ اگر تایا جان کو اصل بات معلوم ہوگی تو کتنا خفا ہوں گے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی تھی اور میں نے اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ سربراہی کا مطلب غرور تو نہیں ہوتا۔ وہ شدت سے نادم تھا اور اللہ سے زمل کی صحت یابی کی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اسے زمل کی حالت میں کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ خود بھی تو ڈاکٹر تھا نا۔ 2 دن اس نے بہت مشکل سے گزارے۔ زمل کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ رات بھر کراتی رہتی۔ روحان پوری رات جا کر اس کا سر دباتا رہتا۔ وہ ہلکی سی بھی پکار دیتی تو وہ ہمتن گوش ہو جاتا۔ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ لاہور میں مال ٹاؤن میں دھماکہ ہوا تھا، سب ڈاکٹروں کو بلایا گیا تھا۔ وہ سارا دن اسپتال میں بزی ہوتا، لیکن زمل کا خیال اس کے دل و دماغ سے جدا نہ ہوتا، جبکہ یہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں سب کے سب اس کے گرد جمع تھے۔ 2 دن بعد اس سے آج ہوش آیا تھا۔ وہ روحان اسپتال میں تھا لیکن اس سے یہ خبر وصول ہو چکی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جب سب نے اس کی خبر گیری لی اور واپس سے چلے گئے تو عالیہ اس کے قریب آئی۔ بھابھی، آپ بھیا سے تیمارداری کروانے کے چکروں میں تھی نا، خوب فائدہ اٹھایا بیماری کا۔ زمل کے منہ کا زاویہ لفظ بھائی پر بگڑا۔ عالیہ، مجھے پانی پلا دو۔ زمل کا گلا خراب تھا، اس نے بھاری آواز نکال رہی تھی۔ عالیہ نے جلدی سے پانی دیا اور آرام کرنے کا کہتی کمرے سے چلی گئی۔ رات کے وقت روحان جب گھر آیا تو وہ کافی بشاش لگ رہا تھا۔ کھانے سے پہلے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خوب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، اپنی پیشانی پر کسی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس کر کے آنکھیں کھول لی۔ روحان اس کا بخار چیک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ روحان نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک، جواب دے کر رخ موڑ گئی۔ روحان کو اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا، اس لیے خاموشی سے اٹھ گیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب فریش ہو کر نکلا تو عالیہ زمل کو دعا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمل کھا لو، عالیہ نے التجا کی۔ نہیں عالیہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا ہے، مزید نہیں۔ زمل، تم پھر سے بیمار ہو جاؤ گی، پہلے ہی 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ عالیہ نے اسی سے کہا۔ کاش ہوش آتا ہی نہ۔ اس کی بات پر روحان اور عالیہ دونوں ہی چونک گئے۔ کیا مطلب؟ عالیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم یہ لے جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ زمل نے بھی ضد کی۔ عالیہ نے بھائی کو دیکھا اور اسے دعا پکڑا کر چلی گئی۔ روحان اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زمل نے رخ موڑ لیا۔ میرا غصہ خود پر نکالنے سے کیا ہوگا؟ روحان کو دکھ ہوا کہ اس نے ایک حساس لڑکی کا دل توڑا ہے۔ مجھے کسی پر غصہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر اتارنا ہے، بھاری سی آواز میں جواب دیا۔ پھر یہ دوا کھا لو، تم خود بھی ایک ڈاکٹر ہو، ان کی اہمیت اچھی طرح جانتی۔ روحان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے نیند آ رہی، ہٹیں یہاں سے، زمل نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر لائٹس آف کر دی۔ وہ جلدی سے ریکور کر رہی تھی لیکن روحان سے اعتراض بڑھتی رہی تھی۔ اسے اس کے تھپڑ سے بہت تکلیف ہوئی تھی، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی لون میں دیکھ رہی تھی۔ جب روحان کمرے میں داخل ہوا وہ اس کے کام بیماری کی حالت میں بھی خود کرتی تھی۔ صبح جب وہ اٹھتا اس کے کپڑے استری ہوتے، جوتے پالش ہوتے اور جگہ پر موجود ہوتے، ٹائی، ریسٹ واچ، والٹ، ہر چیز سلیقے سے سائڈ ٹیبل پر سجی ہوتی، لیکن وہ خود غائب ہوتی۔ جب اس کا پاؤں زخمی ہوا تھا اور وہ یہ کام کرتی تھی تو روحان نے میڈ سے کروانے کا کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود کروں گی۔ زمل نے اب بھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا تھا۔ روحان قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ زمل، اس نے اسے پکارا لیکن وہ آج بھی خاموش رہی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے غلط کیا۔ زمل نے رخ موڑا۔ وہ 1 ہفتے بعد اپنے رویے کی معذرت کر رہا تھا۔ زمل کا دل بھر آیا، آنسو آنکھوں کے راستے بہنے لگے۔ وہ شکستہ دل سے کہہ رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ میں اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، تم نے بات ہی ایسی کی تھی۔ زمل، ماہی صرف میری دوست ہے، میں اسے ایک دوست کی حیثیت سے ٹریٹ کرتا ہوں۔ وہ امیچور ہے، اس کے ماما بابا کی آپس میں نہیں بنتی۔ اسے کسی دوست کی تلاش تھی، میں نے اس کی تلاش ختم کی کیونکہ ایسا ممکن تھا کہ وہ غلط ہاتھوں میں لگ جاتی، نشے کی عادی ہو جاتی۔ مجھے دونوں باتیں منظور نہیں تھی، بس اس لیے میں اس کے ساتھ۔ وہ خاموش ہوا تو نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ زمل، سوری، اس نے پھر سے کہا۔ وہ سائڈ پر
ہوتی آگے بڑھ گئی۔ رات وہ دیر سے واپس آیا تھا، پہلے ہی کچھ شکست خوری کا عالم تھا، اوپر سے تھکن۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ زمل کھانا لینے گئی تھی، واپس آئی تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے وہ صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کا سر دبانے لگی۔ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، کبھی اپنا بھی کر لیا کریں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اس کا سر دبانا روحان کو اندر تک سکون پہنچ گیا تھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اگلی دفعہ غصہ کیا تو نہیں مانوں گی، زمل نے تنبیہ کی۔ اوکے، روحان مسکرا دیا۔ زمل نے اپنا سر روحان کے کندھے پر ٹکا دیا، اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا مزید رائٹر لکھ لیتی تو شاید ناول مزید اچھا ہوتا۔ اس کو سٹوری کو تھوڑا سا مزید ہونا چاہیے تھا کہ ان کی پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے تھی، اور پھر اس کا ماہین کا بھی معاملہ الگ سے شاید انہوں نے آگے رائٹر نے مینشن کر دیا کہ وہ اس کی صرف دوست تھے، اور اب زمل نے روحان کو معاف کر دیا اور اس کے سائے تھکن دور ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی انکمپلیٹ لگا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ بھی اپنی رائے میں بتائیے گا کمنٹس میں۔ اللہ حافظ۔